बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ा नंबर 1। अबू बकर सिद्दीक़ बिन कहाफ़ा से रवायत है कि एक दिन हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशियों के जुल्म सितम से घर छोड़कर एक मैदान में जाकर दरख्त के नीचे सो रहे और तलवार अपनी उस शाख पर लटका दी। इतने में एक यहूदी आराबी ने वो तलवार लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के वास्ते उठाई। फ़ौरन दरख्त ने अपनी शाख से उस यहूदी को ऐसा मारा कि उसका मग़ज़ मुंह से निकल आया और अज़ाब अबदी में गिरफ़्तार हुआ। मौज़ा नंबर 2। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक आराबी रुकाना बिन गबन नाम का जो बकरियां चराता था, एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बोला, ऐ मोहम्मद, तू हमारे माबूदों को बातिल कहता है? हज़रत ने फरमाया, हाँ। तब उसने कहा कि हम दोनों इम्तिहान करें, तू अपने खुदा को पुकार और मैं अपने माबूदों को पुकारूं। अगर तू मुझसे जीता तो मैं तुझ पर और तेरे खुदा पर ईमान ले आऊँगा, और अगर मैं जीता तो सब मेरे माबूद बुज़ुर्ग हैं। ये बात कहकर के रसूल खुदा को पकड़कर ऐसा ज़ोर लगाया कि अगर पहाड़ होता तो जगह से उखाड़ कर फेंक देता, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुँह मुबारक को भी जुम्बिश न दे सका। फिर हज़रत ने नबूवत की ताकत से उसको उठाकर ऐसा पटका जैसे कि धोबी कपड़ा पाट पर मारता है। तब उसने जाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक यानी सच्चे हैं और उन पर जो नाजिल हुआ है वो सच है और हमारे माबूद झूठे हैं। आखिरकार ईमान लाया और मुसलमान हुआ। मौज़ा नंबर 3। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मटका घी का हज़रत ने मालिक बिन अनस की माँ को इनायत किया था। कहते हैं कि 45 बरस घी के मटके का खर्च किया, कभी खाली न हुआ, मगर एक मर्तबा धक्का पहुँचने से टूटा। मौज़ा नंबर 4। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको चंद खुरमे यानी खजूर बख्शे थे और मैंने उनको एक हांडी में करीब 20 बरस करके रखा था। मैं भी उसमें से खाता और लोगों को भी खुदा की राह में देता, वह कम न होते, मगर हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन की शहादत के दिन वह बरकत जाती रही। मौज़ा नंबर 5। जिस दिन मक्का मुअज़्ज़मा फ़तह हुआ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए, आपके दस्ते मुबारक में एक चाबुक था। उस चाबुक से बुतों की तरफ जो काबा के अंदर थे इशारा किया और ये आयत पढ़ी, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, जिसका तर्जमा है, हक़ आया और झूठ भागा। उसी वक्त बुत सरनगू होकर ज़मीन पर गिर पड़े। सुभान अल्लाह। मौज़ा नंबर 6। एक शख्स बाएं हाथ से खाना खाता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिने हाथ से खाना खाया करो। उसने मकरो बहाने से उज़्र बयान किया कि हज़रत, मैं दाहिने हाथ से खाना नहीं खा सकता हूँ। तब हज़रत ने फरमाया, तू ना खा सकेगा। फिर हरगिज़ वह शख्स दाहिने हाथ से ना खा सका। मौज़ा नंबर 7। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वक्त बाज़ पत्थर भी कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। और जब किसी संगरेज़े यानी पत्थरी
کنکری کو ہاتھ میں اٹھا لیتے تو وہ تسبیح پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ معجزہ نمبر 8، روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب منبر تیار ہوا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس ستون سے آواز فریاد و زاری کی نکلی، اس واسطے کہ حضرت کی پشت مبارک کی برکت سے وہ محروم ہوا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت نے اس کو سینے سے لگایا تب اس کو قرار آیا۔ معجزہ نمبر 9، ایک دن 1400 آدمی کا لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن پانی نہ تھا۔ تب ضروریات کے کاموں کے واسطے سب کے سب عاجز تھے۔ حضرت نے شہادت کی انگلی زمین پر ٹیک دی، اسی سے پانی جاری ہوا۔ تمام لشکر وضو اور غسل اور ضروریات کے کاموں سے آسودہ ہوئے۔ معجزہ نمبر 10، ایک دفعہ خندق کی لڑائی کے دن 4 سیر جو کی روٹی سے 1000 آدمیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور وہ روٹی پھر اسی قدر موجود رہی۔ معجزہ نمبر 11، ایک دن جنگ تبوک میں 30,000 آدمیوں کے لشکر میں فقط ایک آدمی کے لائق پانی تھا۔ حضرت نے ایک تیر اس پانی میں کھڑا کیا، فوراً اس جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر آسودہ ہوا۔ معجزہ نمبر 12، ایک مرتبہ کئی شخص انصار میں سے آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ شوخی یعنی شرارت کرتے ہیں اور بوجھ پیٹھ پر سے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی وقت اونٹوں نے اٹھ کر آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کی پیشانی کے بال پکڑ کر کچھ فرمایا۔ اسی تاریخ سے اونٹوں نے پھر کبھی سرکشی نہ کی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حیوان سب آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ معجزہ نمبر 13، ایک اونٹ نے حضرت کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ یعنی شکایت کیا کہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیتا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہے، اس سے مجھے خرید لیجئے یا میری سفارش کیجئے۔ حضرت نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ تو اس اونٹ کو مناسب قیمت پر بیچ دے، نہیں تو اس کے کھانے کی خبر لے۔ معجزہ نمبر 14، ایک دن ایک اونٹ نے حضرت کے حضور میں آ کر عرض کی، میں جن لوگوں میں ہوں وہ لوگ نماز عشاء کی نہیں پڑھتے ہیں، قبل نماز سے عشاء کے سو جاتے ہیں۔ تب حضرت نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور نماز کی تاکید کی۔ معجزہ نمبر 15، ایک دن ایک اعرابی کو حضرت نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا، آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہے۔ تب حضرت نے اس درخت کو بلایا۔ وہ درخت خدا کے حکم سے حضرت کے سامنے آ کھڑا ہوا اور 3 مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تب وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر ایمان لایا۔ الحمدللہ۔ معجزہ نمبر 16، ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عباس اور ان کے لڑکوں کے حق میں دعا فرما رہے تھے۔ تب اس مکان کے در و دیوار اور پتھروں نے صاف زبان سے کہا آمین آمین۔ معجزہ نمبر 17۔ ایک لڑکا جو کہ اسی دن پیدا ہوا تھا اس کو حضرت کے سامنے لایا گیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا اے لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو سچا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو برکت دے۔ معجزہ نمبر 18۔ ایک شخص مادرزاد گونگا تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے بلا ساختہ کہا آپ رسول خدا ہیں۔ معجزہ نمبر 19۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو حضرت کے پاس لائی اور کہا یا رسول اللہ اس لڑکے کو جنون یعنی پاگل پن ہے۔ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر پھیرا، فی الفور اس کا پاگل پن یا جنون جاتا رہا۔ معجزہ نمبر 20۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو حضرت کے پاس لایا اور کہا اے حضرت یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے، بات نہیں کرتا۔ حضرت نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا اور فوراً باتیں کرنے لگا اور ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو استسقاء کی بیماری تھی بلکہ وہ قریب الہلاک تھا۔ حضرت سے آ کر دعائے شفا چاہی۔ حضرت نے آب دہن اپنا تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا۔ اس نے وہ خاک زبان پر رکھی، فی الفور وہ چنگا ہو گیا۔ معجزہ نمبر 22۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں شدت سے درد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور تھوڑا سا آب دہن مبارک کا آنکھوں میں لگا دیا، فوراً آنکھ نے راحت پائی۔ ایک شخص کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اس کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں کچھ پڑھ کر پھونکا، بعین ہی اصلی حالت پر آئی اور وہ دیکھنے لگا۔ معجزہ نمبر 24۔ ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس کے ٹوٹے پاؤں پر پھیرا، فوراً جوڑ مل گیا اور شفا پائی۔ معجزہ نمبر 25۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو اگر آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آواز دی اے لڑکے خدا کے حکم سے اٹھ۔ لڑکے نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت نے پوچھا اے لڑکے تیری خواہش ہے دنیا میں آنے کی؟ کہا نہیں، اور کہا یا رسول اللہ میں نے دنیا سے آخرت کو بہتر پایا۔ حضرت نے فرمایا تیرے ماں باپ ایمان لاتے ہیں، اگر تیری دنیا میں آنے کی خواہش ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا کہ ماں باپ میں سے میں نے خدا کو زیادہ مہربان پایا۔ معجزہ نمبر 26۔ ایک دن حضرت جابر نے جناب رسول خدا کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی۔ تب حضرت جابر کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا، اور جب وہ لڑکا اپنی ماں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈرا تب چھت سے گر کر مر گیا۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ حضرت جابر نے یہ خیال کیا کہ اگر مرنا دونوں لڑکوں کا میں بیان کروں گا تو حضرت کھانا نہ کھائیں گے اور بہت ناخوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر عرض کی یا رسول اللہ
میرے لڑکے باہر کی طرف کھیل میں مشغول ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کر کے لاؤ اور ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ تب ناچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا احوال بیان کیا۔ یہ بات سن کر رسول خدا بے قرار ہو کر دونوں لڑکوں کی لاش پر جا کر کھڑے ہوئے اور دعا کی۔ فی الفور دونوں لڑکوں نے زندہ ہو کر حضرت کے ساتھ کھانا کھایا اور نبی پاک نے فرمایا کہ گوشت اس بکری کا کھاؤ لیکن ہڈی اس کی نہ توڑو۔ اس کے بعد ہڈیوں کو جمع کیا اور ہاتھ مبارک اپنا اس پر رکھ کر کچھ کلام الہی اس پر دم کیا، فوراً وہ بکری زندہ ہو گئی۔ معجزہ نمبر 27۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے تھے اس کی 3 پشت تک دعا کا اثر اسی طرح باقی رہتا تھا۔ معجزہ نمبر 28۔ ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے واسطے کچھ دعا دنیا کی کیجیے۔ تب حضرت نے دعا کی، یا الہی انس کی مال اور اولاد میں برکت دے۔ انس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میں اس قدر دولت مند ہوا کہ میری دولت کبھی کم نہ ہوئی، اور جو عیش اور خوشی میں نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی، اور میری اولاد 100 آدمی سے زیادہ ہوئی۔ معجزہ نمبر 29۔ ایک بار حضرت نے عبد الرحمن بن عوف کے واسطے دعائے برکت کی، سو ان کے واسطے دروازے روزی کا ایسا کشادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو نیچے اس کے سونا اور چاندی پاتے۔ پہلے وہ فقیر تھے، حضرت کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 دینار سونے کے بموجب وصیت کے محتاجوں کو دیے گئے، اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں پہنچے۔ حالانکہ زندگی میں اپنی بہت خیرات کر چکے تھے، اس سبب سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ۔ معجزہ نمبر 30۔ ایک دن حضرت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ حضرت عمر کی عمر 80 برس کی تھی، تب بھی جوان تھے۔ الحمدللہ۔